बच्चों रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह ताला पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। आप देख रहे हैं, इसमें आप बच्चे भी शामिल होते हैं, हमारे साथ होते हैं 3 सेगमेंट। नंबर 1 मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, नंबर 2 नंबर 3 जी हाँ, बच्चों की महफिल नात। तो प्रोग्राम आपने देखना है और आज का सवाल मैं आप लोगों को देने लगा हूँ। और आज का सवाल ये है कि ये बताइए, जब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे, जुम्बिश हो रही थी, आवाज़ क्या आ रही थी? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कारी साहब जो पढ़ाएंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। कारी साहब जो पढ़ाएंगे आपने उसका भी जवाब देना है, और कोई दुआ सुना सकते हैं, जो भी आपका दिल चाह रहा है, क्योंकि प्रोग्राम है किसका? आपका। प्रोग्राम किसका है? आपका। मेरा। प्रोग्राम किसका है? आपका। प्रोग्राम किसका है? मेरा प्रोग्राम है। प्रोग्राम किसका है? इस्लाम फॉर किसका है? अरे तो नारा बन गया। इस्लाम फॉर किड्स किसका है? मेरा है। सीधे हाथ से देना है। सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधा हाथ ये है। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, माशाअल्लाह। बच्चे अच्छा माहौल बना देते हैं, और यही बच्चे होते हैं कि ख़राब माहौल बना देते हैं। और जब अच्छा माहौल बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहना चाहिए माशाअल्लाह। और जब ख़राब माहौल बन जाता है, बच्चों बातें करते हैं, शरारतें कर रहे, चीज़ें तोड़ देते हैं, इधर चढ़ जाते हैं, उधर चढ़ जाते हैं। एक पाइप था, छोटा सा, घर में पाइप लगा हुआ था, तो एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा, वो थोड़ा थोड़ा चढ़ता था। एक वक्त आया वो इतनी ऊपर चढ़ गया, तो अब इसने क्या हरकत की? गलत ख़राब हरकत। इतनी ऊपर चढ़ गए, गिर गए, तो बाद बच्चे ऐसे चढ़ जाते हैं। तो बच्चों, आपने अच्छे अच्छे काम करना है, बुरे बुरे काम नहीं करना है। जो भी काम करना है अम्मी से पूछकर, अब्बू से पूछकर। तो खैर, हम प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ा रहे हैं, और अब है पढ़ाई का वक्त। पढ़ने की जानिब बढ़ रहे हैं। आपने अम्मा पारा निकाल लेना है, सवाल का जवाब भी देना है, जो कारी साहब पढ़ाएं ये भी आप सुना सकते हैं। शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों रेडी, क्योंकि वक्त हो गया है पढ़ाई का, और बढ़ रहे हैं कारी एजाज साहब की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। क्या पढ़ा रहे हैं, किस अंदाज से शुरू करेंगे जी? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल क़द्र की आयत नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ेंगे? आयत नंबर 4। ठीक है, आपने तवज्जो के साथ पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना भी है, और फिर सुनाना भी। माशाअल्लाह। ठीक है, अब तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी तवज्जो के साथ इसे समाअत। कौन सी सूरत है कारी साहब, ज़रा ये भी? सूरतुल क़द्र। सूरतुल क़द्र। और सूरतुल क़द्र किस पारे में? अम्मा पारे में। ठीक है, ये आखिर की जो सूरतें हैं उस तरफ से आपको करीब पड़ेगी। ठीक है, तो अम्मा पारे में जो आखिर की तरफ की सूरतें हैं, आप सूरह क़द्र निकाल लीजिए। अगर आपके पास अम्मा पारा इस वक्त मौजूद नहीं है तो आप स्क्रीन पर इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा, वरना हमारे साथ शामिल रहिए। यहाँ पर बोर्ड पर भी है, और इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पर भी आपको नज़र आता रहेगा। जी कारी साहब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت جو ہے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی قاری صاحب, اب قاری صاحب نے آپ کو سنائی, اب آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے. جی قاری صاحب کیا سمجھائیں گے, آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اگر بالفرض کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں قاری صاحب اس کو کیسے پڑھیں گے, ورنہ قاری صاحب کا انداز ایسا ہے کہ کسر رہتی نہیں ہے, اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, باقی آپ لوگ بچے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے ساتھ پہلے ہم نے ابتدا کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل پیارے بچوں, جب کبھی حرکات آتی ہیں تو حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں, ان کو کھینچنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تنزل تنزل ملائکۃ. ماشاء اللہ, مد کو کھینچنا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور حمزہ کو اچھے طریقے سے واضح کر کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تنزل الملائکۃ. ایکتو کلیئر کرنا ہے. تنزل الملائکۃ. اس پر میں نے زور کیوں دیا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین؟ اکثر کیا ہوتا ہے, حمزہ جو ہوتا ہے نا, یہ تسہیل ہو جاتی ہے, یعنی کہ نرم کر دیتے ہیں. حمزہ کو ہمیشہ تحقیق سے ادا کرنا ہے, سوائے پورے قرآن پاک میں. تحقیق کیا ہے قاری صاحب؟ واضح کر کے پڑھنا. واضح کر کے. واضح کیا ہے؟ یعنی کہ خوب ظاہر ہو جائے. ظاہر کیا ہے؟ یہ بھی ہو گیا. جی کھل کے ابھی آ گیا ہے, ظاہر بھی آ گیا, تحقیق بھی آ گئی, اور یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے, کوئی واضح ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو چھپانا نہیں, یعنی کہ ایسا کر دیا کہ یہ حذف جیسے چھپا چھپا ہو گیا, گر گیا, کم حذف بھی ہو گیا, حذف بھی نہیں آیا. ہاں حذف ایسے یعنی کہ ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. اب پڑھنے میں کسی نے پڑھا ملائکۃ ملائکۃ, یعنی کہ حمزہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا, واضح نہیں ہوا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ملائکۃ. اچھا قاری صاحب, بعض بچے یوں کر رہے ہیں ملا, جیسے نعرے میں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں سرکار کی یہاں, تو بعض بچے یوں لے کے آ رہے ہیں, اس کا بھی انداز بتائیے. آرام آرام سے لے کے جائیں. کیسے جانا ہے؟ ملائکۃ. ملائکۃ یعنی اوپر جا کے پھر آپ نے رک جانا ہے نا, وہ چلتے ہی نہیں چلے جانا. تنزل الملائکۃ. ماشاء اللہ, بہت اچھے. والروح. والروح. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے. اب را پر بھی پیش اور پھر واو, اور اس کے بعد دیکھیے پھر پیش. اب یہاں پر جو ہے مسلسل ہونٹ گول رہیں گے. کیسے؟ والروح. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, تو اب یہ یاد رکھیں, جب را آتی ہے نا, را میں اکثر کر کے کیا ہوتا ہے, تکرار کرتے ہیں. والروح, یعنی آپ نے دیکھا اسکوٹر چلاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے, آواز آتی ہے نا, تو یہ آواز نہیں آنی چاہیے, ایسے آواز نہیں آئے. والروح. والروح ادائیگی ہو ایسے کہ آپ کے منہ میں آپ کو جو ہے نا فیل ہوتا ہے کہ نوکے زبان میں کپ کپاٹ ہوئی, مگر سامنے والے کو محسوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی بہت زیادہ آپ نے را ادا کی, یہ غلط ہو جائے گا. والروح. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور حروف مدہ کتنا, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. فیہا. والروح فیہا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہا اور یہاں پر ہا
اب یہاں ہا اور ہا دونوں کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، ٹھیک ہے؟ وَالرُّوحُ فِيهَا، بہت اچھے ماشاءاللہ، بِإِذْنِ، پیارے بچوں یہاں پر ذال ہے نا، تو ہم نے ذال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، یعنی ہماری زبان جو ہے، زبان کے سرے کو اٹھا کر سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں نا بڑے، ان کو لگانا ہے۔ جب ہم ان کو لگائیں گے تو ذال ادا ہوگا، بِإِذْنِ، اور اگر اس کو نہیں لگائیں گے تو آواز آئے گی بِإِذْنِ، یعنی یہ ذال جو ہے وہ زا سے تبدیل ہو جائے گا، تو ہم نے اس تبدیلی سے بچنا ہے، بِإِذْنِ۔ اچھا بعض ایسا بھی ہوتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض یہاں سے بھی جو ہے نا وہ سیٹی بھی نکال دیتے ہیں، بِإِذْنِ، ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا ہاں، اور اسی طرح پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یعنی سا کے مخرج سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم۔ یہ قاری صاحب یہ وہ لوگ کرتے ہوں گے کہ جن کو پتہ چل گیا کہاں سے سا ہے، یوں ہے، جن کی ادائیگی بہتر ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں، یوں تو نہیں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ شروع سے بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے وہ عادت بنی ہوتی ہے شروع سے ہی السلام علیکم، یعنی کہ ابھی کسی نے بعض کی عادت بن رہی ہے السلام علیکم، بعض کی السلام علیکم، اسکول جا رہے ہیں، اور بعض کے معنی تو اتنے خراب بن جاتے ہیں، یعنی کہ یہ دعائیہ کلمہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت ہو، اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، لیکن السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ اب یہ عادت بن گئی بچپن سے، وہ پھر جوانی میں وہی، بڑھاپے میں وہی، ساری زندگی السلام علیکم کرتے رہے، اور اسی طرح سیکھا ہی نہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ غلطیاں ہیں سلام جب میں۔ تک ہم سلام کو صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلیں پیارے بچوں آپ ہمیں سلام طریقے کیجئے، سے، ہاں۔ یہ جو بچے جو کالز پہ ہیں ہمارے بچے سلام کیجئے، سلام بہترین انداز سے ہونا چاہیے، ایک پورا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ جیسا سلام اگر سلام میں غلطی ہوئی تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی آپ کی، سلام اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ چلیں جی، بِإِذْنِ ربہم، پیارے بچوں را کو ہم نے پر رکھنا ہے، اور با حرف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہے، تھوڑا جماؤ یعنی رک کر ادا کریں، ربہم، بِإِذْنِ ربہم، بِإِذْنِ ربہم، من کل، من کل، اس میں پیارے بچوں کیا ہوا، ہم نے غنہ کیا ہے نا، ناک میں آواز لے کے گئے، تو اس غنے کو ادا کرنا ہے اچھے طریقے سے، من کل، جی کیا کہیں کون گے سا ہمیں؟ غنہ کہتے ہیں اس کو؟ اخفا کا غنہ۔ اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کی معنی ہے چھپانا، کیا چھپانا، کس کو چھپائیں گے؟ نون کو چھپائیں گے، انگلی رکھ کے چھپا دینا، یوں نظر نہیں آ رہا، کیسے چھپانا ہے؟ ناک میں آواز نہیں جانی ہے۔ نون کی آواز جو ہے نون کو بالکل کلیئر کر کے نہیں پڑھنا ہوتا، اس میں نون جو ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ چھپ جاتا ہے، یعنی کہ من کلی نہیں کریں گے، من کلی، من بہت اچھے ماشاءاللہ، امر، امرن، کیونکہ دو زیر ہیں، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو دو زیر کو کیا کریں گے، دو زیر ہوں اور دو پیش ہوں تو اس کو وقف میں ساکن کرتے ہیں، امر۔ اچھا امر کریں گے تو میم پر زبر آ جائے گا، غلط ہو جائے گا، اور ایسا کیا کہ میم تو ادا کیا، را چلا گیا، یعنی را حذف ہو گیا، ایسا بھی نہیں کرنا، یعنی یہ میم بھی ادا ہو ساکن اور را بھی ساکن رہے، امر، امر، ماشاءاللہ، من کل امر، من اچھا پیارے بچوں بعض مطلب یہ کلی جو ہے یہ قاف میں تبدیل ہو جاتا ہے بعضوں سے، موٹا کر دیتے ہیں۔ ہاں من کلی، ابھی بھی مجھے کسی کی آواز آئی تھی تھوڑی سی، تو آپ کوشش کریں اس کو، من کل امر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے دو سیگمنٹ ہو گیا قاری صاحب کے، نمبر 1 توجہ سے سننا، نمبر 2 توجہ سے سمجھنا۔ انشاءاللہ تیسرا سیگمنٹ شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد چوتھا، اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کالز۔ جی کچھ کالز دے دیں۔ پیارے پیارے عابد بھائی، جی بھائی، میں ہوں زینب منیر کراچی سے۔ آج میں آپ کو ان سلسلوں کے نام بتاؤں گی جو مجھے بہت پسند ہیں۔ ضرور بتائیے۔ اسلام فور کڈس، مریم کی باتیں،
آپ کا امتحان بچوں کی شام، جگمگ تارے کلاس روم، زیر و زبر ذہنی آزمائش، اور ہمارا پیارا سلسلہ مدنی مذاکرہ کڈز مدنی چینل۔ جب بھی بات کریں آمین آمین، زبردست۔ آج باقی سلسلوں کے نام کل بتاؤں گی، یہ نہیں ہوا۔ چلیں جی، زینب منیر کا اپنا انداز ہے، بات بچوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اچھی اچھی باتیں بتائیے، روزانہ کوئی بات لے کر آئیے، آج میں یہ بتاؤں گی، آج میں یہ بتاؤں گا، کوئی اچھی سی نعت سنا دیں، کوئی اچھی سی بات ہونی چاہیے کہ مزہ آ جائے۔ کسی بزرگ کا کال سنائیے، جیسے غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے تو ان کے فرامین سنا دیں، غوث پاک نے یہ فرمایا، غوث پاک نے یہ فرمایا، تو کوئی منقبت ہو تو کوئی منقبت کا ایک شعر، ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح یہ نعت خواں پڑھتے ہیں اور ایک الگ سے پڑھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، اس انداز سے سنا دیں۔ تو اپنے انداز دکھائیے، اپنی کوالٹیاں دکھائیے، ہم بتائیں تو ہمارے جو دیکھنے والے بچے ہیں وہ کیا سے کیا ہیں، کس انداز سے پڑھتے ہیں۔ آپ کو عشر مبشرہ کے نام ہے تو وہ سنا سکتے ہیں، تو اچھی اچھی چیزیں یاد کیجئے۔ اب ہم گھر پہ تو نہیں آ سکتے آپ کو پڑھانے کے لیے، لیکن اس انداز سے قاری صاحب بھی آئے ہوئے، اس انداز سے بچوں کی نعت خوانی بھی آئی ہوئی ہے کہ اسکرین کے ذریعے آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ شرارت بھی کریں گے تو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود سمجھنا ہے، آپ نے خود سمجھنا ہے، تو آپ اچھے انداز سے جو بھی چیز مدنی چینل سے بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد احمد التاری اور میرا نام محمد طلحہ التاری، ہم چنیوٹ شہر سے کر رہے ہیں۔ عابد بھائی، جی احمد بھائی آج آپ کو سورۃ القدر کی تلاوت سنائیں گے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ حصہ سنا ہے نا، کچھ باقی رہ گیا، تو آپ نے اسی طرح کالس وغیرہ کرتے رہنا۔ یہ بچے ہیں، کچھ بچے خاص ہیں، یعنی خاص ان معنوں میں ان کی کالس آتی ہے، اگر وہ نہیں چل سکے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کال ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں اور پروگرام شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب بچے یہی دیکھتے رہے نا قاری صاحب انہی میں رہیں، مجھے مدنی چینل لگا دیں، مدنی چینل سے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اچھی بات ان کو پتہ چلتی رہے گی۔ بعض باتیں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں روزانہ پروگرام دیکھتے ہیں، ایسے ہی مزہ آ رہا ہے نا، ان کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے، گھر والے بھی خوش ہیں۔ دیکھو کیا بتایا تھا، دیکھیں کیا بتایا تھا، امیر السنت نے کیا فرمایا تھا، نگران شورا نے کیا بتایا تھا، کڈس مدنی چینل سے آپ کو کیا پتہ چلا۔ پیارے بچوں صرف یہی دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ یہ اگر کسی کے گھر میں جائیں کوئی دوسرا چینل وغیرہ چل رہا ہو، نہیں بھائی بند کریں پہلے، آپ کیا بند کریں، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں دیکھتا یہ چیزیں۔ آپ دیکھ لیں گے نا، آپ پھر ہو سکتا ہے آپ کو مزہ آ گیا اس میں، تو بعض غلط کام ہوتے ہیں اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے مار دھاڑ ہوتی ہے، گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو بس پھر آپ بولتے ہیں اب روز یہی کریں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمیز سے رہیے، اچھے بچے بن کے رہیے، پیارے بچے، گڈ بچے۔ کون سے بچے؟ آپ کو دیکھ کر لوگ بولیں یہ تو ماشاء اللہ بولیں، کیا بولیں عزیر؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کون سی کال ہے، پھر عزیر کے گڈ بھی کافی دنوں سے نہیں آئے۔ اور چلیں باپو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جن بچے نے سنایا چنیوٹ سے، جی ہاں، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، کوشش بھی اچھی ہے ان کی۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کی مسٹیک ہوئی، جی ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ کہ خیر من الف شہر، جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ ہا کی ادائیگی کے بعد را کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، یعنی را کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ما لیلۃ القدر میں بھی کیا را کو واضح، فی لیلۃ القدر میں بھی کیا، مگر خیر من الف شہر میں جو ہے اس میں را کی ادائیگی ان کی کلیئر نہیں ہوئی۔ تو کوشش کریں، ماشاءاللہ یہ سیکھ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے پہلے ہی پڑھا ہوگا مدرسۃ المدینہ میں، تو بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ چلیں جی ایک اور کال دیجیے۔ نام حنظلہ ہے، آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ اللہ۔ غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے، ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ۔ جواب درست ہے۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام محمد محسن ہے، آج کے سوال کا جواب ہے غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس بچے کا جواب درست ہے۔ جی قاری صاحب آپ کی جانب۔ اب پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پڑھیے گا اور پھر انشاءاللہ آپ سے سنیں گے بھی۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ تنزل الملائکۃ اچھا آپ نے جو ہے زا کو جو ہے وہ ذال سے پڑھا تنزل تو ہم نے کیا کرنا ہے زا کو پڑھنا ہے کیا تنزل زا کی ادائیگی تنزل الملائکۃ تنزل الملائکۃ ماشاءاللہ والروح فیہا والروح فیہا بإذن ربهم بإذن ربهم بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر جی اب کون کون سنائے گا؟ ٹیم مکی سے سراج صاحب مائک دیجئے. تنزل الملائکۃ جی دوسرا پیراگراف حامد صاحب. والروح فیہا عزیر شاہ صاحب. بإذن ربهم جی آخری آیت. من كل أمر جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ حمزہ کی بجائے یہاں عین کی ادائیگی بھی سننے میں آتی ہے اور ادا کر دیتے ہیں بچے بھی بڑے بھی. تو مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ دوبارہ پڑھوا لیں. ہاں دوبارہ سے جو ہے دوبارہ پڑھیں. ایک مرتبہ. تنزل الملائکۃ ذال بھی کلیئر کریں تنزل زا ہے تنزل الملائکۃ یہ ذال ہے یا زا ہے ذا زا ہے. زا کو کیسے ادا کرنا ہے دونوں دانتوں کو ملا کر زا سیٹی سے تنزل الملائکۃ تنزل الملائکۃ دیکھیں تنزل 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 ہاں وہی آ رہا ہے بی بی تنزل. تنزل ارے میرے بچے تنزل زبان تو نیچے کیجئے, زبان اوپر کریں گے تو سا آ جائے گا. مائک کو نیچے رکھیں مائک کو مائک کو نیچے نیچے کریں پڑھیں. آپ پڑھیں آگے آگے ادھر کیا مائک کو آگے ادھر آئیے؟ رکھیں. تنزل ماشاءاللہ تنزل ٹھیک ہے جی ماشاء. تنزل الملائکۃ پیارے جی، بچوں آگے بڑھیں. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ یہ حرف جو ہے نا بعض مرتبہ ہم زبان کو آگے لے کے آتے ہیں تو یہ حرف کیا ہوتا ہے تنزل یعنی زبان لگا کے اور پھر ادا کرتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں. تنزل یہ زبان خود ہی آگے آ جاتی ہے, ہم نے صرف دان ملائیں. تنزل زبان کی نوک آتی ہے آگے مگر خود آئے گی, آپ نے دانتوں کو ملانا ہے. تنزل تنزل سیٹی کے ساتھ. ماشاءاللہ. اب قاری صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے اور ہمارے انس بھائی ہمارے حسان بھائی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. حدر میں پڑھائیں گے قاری صاحب؟ پہلے حدر میں ہو جائے پھر ٹھیک ہے جیسا آپ ماحول بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ماشاء اللہ. مد سانس کو اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. سانس چھوٹی تھی اس وجہ سے کیا. اس نے یوں کر دیا کہ بھائی منہ تھوڑا سا لمبا نہیں کیا. ایک مرتبہ سانس پھر دوبارہ کھینچ کر تھوڑا. یہ سانس تھوڑی بھرنے کا آپ بھرتے ہیں نا. ٹھیک ہے تھوڑا آئیے ویسے یہ نعت خواہیں. چلیں. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کیا ہے ماں جدہ من جدہ. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. دیکھیں کوشش کی آپ نے پا لیا. کوشش کریں گے کسی بھی کام کی انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. ہمارا کام ہے کوشش کرنا کر کے دکھانا. ہمارا کام نہیں ہے. کامیابی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. کار صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ. کچھ کالز کی جانب بڑھیں یا سیگمنٹ شروع کریں. سیگمنٹ شروع کریں. چلیں جی سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام. کار صاحب شکریہ جزاک اللہ خیرہ. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. چلیں جی ماشاء اللہ پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کر لیں یا ایک سیگمنٹ لے لیں. سیگمنٹ لے لیتے ہیں جی. پڑھائی ہو گئی. اب کچھ اس قسم کے ہم سیگمنٹ کرتے ہیں. میرے پاس کچھ اشارے ہیں پرچی میں لکھے ہوئے. ٹیم مکی سے کون جائے گا؟ یہاں کے نگران ہمارے آئیں گے. آپ نکالیں بھائی. ایک پرچی نکالیے اور مجھے دے دیجئے. آپ ادھر کھڑے ہو جائیے. ادھر آ جائیے. چلیں جی سمجھ میں آ گیا. چلیں یہ اشارہ کر رہے ہیں فوکس کیجئے. پیسے گننا. آپ نے کیا بتایا؟ تسبیح پڑھنا. اور جواب ہے کس طرح تھا اشارہ؟ یہ اس طرح اشارہ کیا نا. اچھا اشارہ کیا زبردست. اب ٹیم مدنی سے کون آ رہا ہے؟ فرید بھائی. عزیر شاہ صاحب آ جائیے. عزیر شاہ صاحب جی نکالیے پرچی. پرچی میں آیا آپ کے لیے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گیا. چلیں دکھائیں ان کو فوکس کیجئے. جی امام باننا. آسان اشارہ تھا. جواب ماشاء اللہ. اب آ جائیں ٹیم مکی سے. ایک اور آ جائیں. کوئی کون جائے گا؟ آپ آئیں گے جی. زبردست. ایک پرچی اٹھائیے. وہ پرچی ہمیں دے دیجئے. کیا کیا زکات ڈالنا. صدقہ کرنا. کس میں ڈالنا؟ چندہ باکس میں پیسے ڈالنا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بیٹھیے جی. اب یہاں سے کون آ رہا ہے؟ آ جائیں حامد بھائی. جلدی جلدی آ جائیے. پیچھے کلام چلا دیں نا. اٹھائیے اس پرچی کو اٹھائیں. آ جائیے یہاں پر. حامد بھائی کا اشارہ دیکھتے ہیں. حامد بھائی کا اشارہ کیا آ رہا ہے؟ آسان ہے حامد کے لیے. وضو کرنا. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. آخری اشارہ سراج صاحب آئیں گے. تینوں کو موقع دیا. کیا ہے یہ کیا ہے؟ نہیں دوبارہ آپ دوبارہ کریں نا. دوبارہ مسواک کرنا. جواب ماشاء اللہ. آئے من. اور کون آئے گا؟ آ جائیں. آپ آ جائیں بھائی. پیچھے والے جو چشمہ لگائے میں. جی رستہ دے دیں. کلام چلا دیتے نا پیچھے. سمجھ میں آ رہا ہے میرے بچے؟ چلیں زبان سے نہیں کہنا ہے. زبان سے نہیں. تلاوت کرنا. جواب ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اور اسکور بورڈ یہ بتا رہے ہیں 3 اشارے ہوئے آپ سے, 3 اشارے ہوئے ٹیم مدنی سے. ٹیم مکی نے 3 نمبر, ٹیم مدنی نے 3 نمبر حاصل کیے. ماشاءاللہ مقابلہ ہو گیا یہ والا برابر. اب انشاءاللہ یوسف بھائی تشریف لے کر آئیں گے. جی یوسف بھائی آ جائیے
اور یوسف بھائی ہمیں بتائیں گے آج آپ کو اچھی اچھی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس بھائی تیاری کیا ہے آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی یوسف بھائی کیا ٹاپک ہے، کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کا سلسلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مشہور. آپ کا بالخصوص اس میں فاتحہ پڑھنا اور جو ہے وہ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، ایک بار کچھ بچے تھے، وہ کسی بیل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے، کوئی پونچھ موڑ رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی، لیکن آپ جب اس بیل کے پیچھے بھاگنے لگے نا بچوں کے ساتھ، تو اس بیل نے اچانک مڑ کر، اور کسی بچے کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اچانک مڑ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اپنی ولایت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے گا. اب جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا، چھوٹے سے تھے، تو فوراً جو ہے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا. آپ گھر کے پاس تشریف لے کر آئے، اور جب گھر کی چھت پر گئے نا، تو آپ کو لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آنے لگی. حالانکہ آپ تو بغداد شریف میں تھے، آپ تو جیلان شریف جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آنے لگی. تو اب آپ نے جب گھر کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو آپ کو میدان عرفات نظر آ رہا تھا. حاجی وہاں پر جمع تھے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. تو تھوڑا سا اور دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی. نیچے آئے، امی جان کو ساری باتیں بتائی کہ امی جان یوں ہوا، بیل نے ایسے کہا اور مجھے جو ہے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. تو امی جان سمجھ گئی. امی جان نے کہا کہ تمہاری پیدائش کے وقت بھی اس طرح کی بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا تھا، جس سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے دین کا بہت سارا کام لینا ہے. تو پھر والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ تمہارے ابو جان نے 80 دینار انتقال کے ٹائم پر چھوڑے تھے، 40 تمہارے بھائی کے ہوئے، 40 تمہارے ہوئے. یعنی امی جان نے اس طرح سے تقسیم فرمائی اور فرمایا کہ 40 تمہارے بھائی کے، 40 تمہارے ہیں. اس میں سے اب یہ 40 دینار میں تمہیں دیتی ہوں، یہ لے کر چلے جاؤ اور بغداد جا کر علم دین حاصل کرو. چنانچہ کیا ہوا، 40 دینار لیے، اور اس کے بعد آپ بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، تو آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد بغداد کی طرف روانہ ہو گئے. اب اس میں ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ڈاکو آ گئے، حملہ کر دیا، یعنی کہ لوٹ مار شروع کر دی. غوث پاک کے پاس چھوٹے سے تھے، ایک ڈاکو آیا، پوچھنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرما دیا میرے پاس اتنے دینار ہیں. وہ سمجھا مزاق کر رہے ہیں. دوسرا گیا، دوسرے نے بھی آ کر جب اس طریقے سے پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا. انہوں نے اپنے سردار سے جا کر کہا، سردار نے بھی آ کر پوچھا، آپ نے ساری حقیقت بتا دی. تو جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو واقعی میں اتنے پیسے آپ کے پاس تھے. تو سردار نے کہا کہ بیٹا تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، اپنا مال بچا سکتے تھے، تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا، امی نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بول، اسی لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میں اپنی امی کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. سردار نے سنا. تو ایک بات یاد رکھیں پیارے بچوں، جب انسان عمل کرتا ہے نا خود کسی چیز پر، اور اس کے بعد کسی کو دعوت دیتا ہے، تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی، اس سردار کے دل پر یہ باتیں اثر کر گئیں، اور اس سردار نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور آئندہ کبھی بھی لوٹ مار نہ کرنے کا ارادہ کر لیا. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ جو اس سردار کے ساتھ اور بھی لوگ تھے نا، ڈاکو تھے،
ان میں سے بھی بہت ساروں نے توبہ کر لی اور اللہ پاک کے نیک بندے بن گئے. تو اب اس واقعے میں نا ہمیں 2-3 اہم چیزیں ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1 کہ کھیل کود میں ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور نیک بندہ بننا چاہتے ہیں, کھیل کود میں ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. جانوروں کو تنگ یا پریشان نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو جانور بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو پہچانتے ہیں, اللہ پاک کے نیک بندوں کو پہچانتے ہیں, یہ اللہ پاک کا نیک بندہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانور پہچانا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, کوئی سجدہ کرتا ہے, کوئی رو کر فریاد کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اپنی مشکلات اور اپنے مسائل پیش کرتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات کو, ایک چڑیا آئی تھی نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ عرض کرنے لگی, کچھ باتیں کی اس نے اور کسی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بھئی اس چڑیا کے بچوں کو کون لے کر آیا ہے تم میں سے؟ سن لی اس کی بات ماشاءاللہ. یار ایک شخص جو ہے کھڑا ہوا اور ایک شخص سن لی, سمجھ بھی لی. ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے, ہم سمجھ تو دیں چڑیا کیا کہہ رہی ہے, ہمیں تو ایک ہی آواز چون 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 آواز آ رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو اس چڑیا کے بچوں کو لے کر آیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا تو مجھے گھونسلے کے اندر 2 بچے مل گئے, میں چھپا کر لے آیا. تو انہوں نے اپنی آستین کے اندر چھپا لیے تھے, انہوں نے ظاہر کیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس چڑیا کے بچوں کو وہیں پر رکھ کر آ جاؤ. چنانچہ وہ گئے اور اس چڑیا کے بچوں کو وہیں پر رکھ کر آ گئے. تو وہ چڑیا بھی ظاہر ہے پھر چلی گئی. تو مشکل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی مشکل کو پیش کیا. تو جانور بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. تو یوں ہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ پاک کے نیک بندے ہیں. اور ایک اور بہت اہم ترین جو پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, بزرگوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا, ہم یہ اولیاء کرام کی شان کیوں بیان کرتے ہیں, ان کے واقعات کو کیوں بیان کرتے ہیں, انبیاء کرام کی, اولیاء کرام کی سیرت کو کیوں بیان کرتے ہیں, تاکہ ہمیں اس سے کیا ہوگا, سیکھنے کو ملے, ہمارے اندر بھی جذبہ بڑھے گا. وہ عبادت کس طرح کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, نماز, تلاوت, ذکر و اذکار, صدقہ خیرات, ریاضت, یہ تمام چیزیں کیسے کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے. ماشاءاللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, بلکہ جھوٹ سے لڑائی ہے. کیا ہے جھوٹ سے, کیا ہے جنگ ہے. جبھی تو نعرہ لگاتے ہیں ہم, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. جی یوسف بھائی کس طرح سمجھیں؟ تو پیارے بچوں, اولیاء کرام کے نا واقعات پڑھا کریں. ہمارے حضور غوث پاک کے تو بہت سارے واقعات ہیں, آپ کی عبادات ریاضت کے, آپ کی بے شمار کرامتیں ہمیں ملتی ہیں. تو ابھی الحمدللہ جو 11ویں شریف بھی آ رہی ہے, تو کوشش کریں کہ غوث پاک کے واقعات, جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ ہے, یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا. ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ایونٹ کے اعتبار سے ہر مہینے آتا ہے, ہر مہینے آتا ہے. اس میں جو ایونٹ آ رہے ہوتے ہیں نا, 11ویں شریف کا آ رہا ہے, 12ویں کا آ رہا ہے, پھر معراج شریف کا آئے گا, اس میں الحمدللہ بہت سارا مواد, بہت ساری قرآن و سنت سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے, واقعات ہوتے ہیں, وہ بچوں کے لیے بھی باقاعدہ اس کے اندر کالمز ہوتے ہیں. تو ماہنامہ فیضان مدینہ ہو سکے گھر میں لگوا لیں, ہے نا, 12 ماہ کا بک کروا لیں, اور اس میں جو کالم بچوں کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے وہ مطالعہ کریں. نگران شورا کا اسٹارٹ میں بہت ہی پیاری ایک جو نا تحریر ہوتی ہے شروع میں ہی, یعنی سب سے پہلے پہلا جو پیج ہوتا ہے نا, اس پر اس کا مطالعہ کریں. کوشش کریں آپ کا مطالعہ کرنے کی عادت بنے گی اور آپ کی معلومات میں بہت سارا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, یہ آپ نے گفتگو سنی, سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ سچ. اس زبان سے کیا نکلے؟ سچ. جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. تو شروع کریں گے ہم, کچھ کالز کی جانب بڑھ جائیں. جی کچھ کالز دے دیں. میرا نام محمد احمد التاری اور میرا نام محمد طلحہ التاری. آج ہم آپ کو یوسف بھائی کے سیگمنٹ میں پانی پینے کی سنتیں اور آداب بتائیں گے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے, پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے, پانی سر ڈھانپ کر پینا چاہیے, پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہیے, پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے, پانی 3 سانس میں پینا چاہیے, پانی دونوں ہونٹ ملا کر آہستہ آہستہ پینا چاہیے. مل جائیں گے تو پئیں گے تھے, جب دونوں ہونٹ مل جائیں گے
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں منہ کھول کر بعض بچے انڈیلتے ہیں نا, ہاں وہ گلے میں پھنس جاتا ہے, پھندا لگ جاتا ہے, تو اسی لیے وہ آرام سے چوس کر, ہاں چوس کر پئیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ بڑے گھونٹ پیئیں گے نا تو آپ کے گلے میں پھنس سکتا ہے. ہاں یہ جملہ سائڈ ہے, یہ جملہ صحیح رہے گا, چوس کے پئیں, لیکن ہونٹ بند کر کے پینا چاہیے. جب ہونٹ بند کر لیے پانی پھر کپڑوں پر ہی آ جائے گا آپ کے. تو اچھی بات ہے, اچھی کالز کی. یوسف بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی ایک اور کال چلا دیں. میرا نام ختیجہ طاہرہ ہے. ختیجہ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد بھائی, آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. اللہ کیا اچھا سوال کا جواب ہے. اللہ جواب درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام عمر رومان ہے, میں مدی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو ایمان مجمل سناؤں گی. آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلتو جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جی ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے اللہ. آپ کے جواب ہے اللہ. اچھا پورا جواب دیا کریں, ٹھیک ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا؟ سرکار کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ ہے. اگر آپ بولتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, درست ہے, لیکن اچھا دیں. کیا دیں؟ اچھا. کھانا اچھا پکا ہوا ہو تو مزہ آتا ہے, لیکن اچھے برتنوں میں آ جائے تو, اور جگہ اچھی ہو تو اور مزہ آتا ہے. جگہ بھی اچھی ہو, برتن بھی اچھے ہوں, گلاس بھی اچھا ہو, اور کھانے میں بھی ٹیسٹ ہو, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس طرح سیدھا جواب دے رہے ہیں تو ٹیسٹ ہے کھانے میں, برتن اچھے نہیں. اچھے انداز سے جواب دیں, ٹھہر کے جواب دیں, زبردست انداز سے بات چیت کرنا سیکھیں. بات چیت کرنا سیکھیں, بات کیسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو یہی بتائیں گے بات کیسے کرنا چاہیے, جواب کیسے دینا چاہیے. یہ پورا ایک اشعار کی تکرار, مجھے بار اشعار کی تکرار لے لیں. تو اب کچھ حسان بھائی, غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے, کچھ منقبتوں کی طرف آتے ہیں. فرید بھائی سے شروع کرتے ہیں. کون سی منقبت ہے؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. شروع. واہ کیا مرتبہ ہے غوث کے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث کے بالا تیرا. اونچے اونچا کے سروں سے قدم تیرا. اونچے اونچا کے سروں سے قدم تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء میں گیا کہ ہوگے طلبہ تیرا. اولیاء میں گیا کہ ہوگے طلبہ تیرا. پاک کیا مرتبہ ہے غوث کے بالا تیرا. اونچے اونچا کے سروں سے قدم تیرا. یہ آپ کی جانب آئیں گے. غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا. غوث اعظم کا دربار اللہ
اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو نبی کے پیارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو نبی کے پیارے ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑی بنائے چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑ بنائے ٹوٹی کشتی پار برس کی پل میں پار لگائے بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا اللہ 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 کیا کہنا غوث اعظم کا دربار کیا بات ہے غوث اعظم کی واہ کیا بات ہے جھوم کر کے دیکھ مرتبہ ٹیم مکی بھی بولے ٹیم مدنی غوث اعظم کی تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا